अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आप सबका क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। चलें हम क्लास को स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी, कल का हमारा जो लेसन था, जो होमवर्क था आपके लिए, वो ये था कि आपने हज और उम्रा का जो तरीका था वो कंप्लीट लिखना था। माशाल्लाह कुछ लोगों ने लिखा है और बहुत अच्छा लिखा है, कंप्लीट लिखा है, कुछ भी नहीं छोड़ा। और कुछ लोगों ने जो है शेयर नहीं किया। और कुछ लोगों ने क्यों शेयर नहीं किया, क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। अच्छा, वालेकुम मैंने अस्सलाम। लिख लिया था लेकिन वो शेयर इसलिए नहीं किया था, वो ना आगे पीछे करके लिख दिया था, तो वो कैम स्कैनर का करने का टाइम नहीं था फिर मेरे पास, लेकिन लिख लिया है मैंने पूरा। ठीक है, उसको अगर आपने लिख लिया है तो बस ऐसे ही आप पिक शेयर कर देते। ज़रूरी तो नहीं था कि आप जो है उसको स्कैन करते या फिर ऐसे ही स्नैपशॉट अच्छा। शेयर कर देते। अगर सब ने लिखा है तो सब ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसे ही तस्वीर बना के आप खाली शेयर कर दीजिए ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोगों ने लिखा है, आपने असाइनमेंट बनाई है, आपने होमवर्क जो है कंप्लीट किया है। ठीक है, सही है। बाकी लोगों ने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं मैंने किया, तो इंशाल्लाह मैं बाद में कर लूँगी। जी जी ठीक है, आपने मुझे बताया था। चलें ठीक है, फिर हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। जी, सबसे पहले हज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हज तमत्तो के बारे में हम डिस्कस करते हैं, उसमें उम्रा भी साथ में आ जाएगा और हज की जो तरीका है, हज का जो सारा प्रोसीजर, उसमें सारा जो है आ जाएगा। पहले हम उम्रा के बारे में डिस्कस करेंगे कि उम्रा क्या होता है, किस तरह से किया जाता है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस चीज़ों का उसमें ख्याल रखा जाता है। उसके बाद फिर हम हज का जो है ज़िक्र करेंगे। इस तरह से हम दोनों जो है तरीक़ों पर जो है वो कर लेंगे। अगर किसी को उम्रा के बारे में जो है वो बात करनी है तो वो हज तमत्तु, इसमें दोनों चीज़ें आ जाएंगी। पहले उम्रा आ जाता है, फिर उसके बाद एहराम खोल दिया जाता है, फिर उसके बाद जो है एहराम दोबारा से पहना जाता है हज करने के लिए। जी, पहले कौन बताएगा कि हज तमत्तो में जो उम्रा किया जाता है, सबसे पहले स्टेप्स उसमें क्या हैं, क्या करने चाहिए? मैं बताऊं? जी जी हामिदा, आप बता दीजिए। जी, उसमें जो है हम हज तमत्तो में सबसे पहले हम उम्रे की नियत करते हैं और उम्रे का एहराम बांधते हैं। एहराम का तरीका वही है पहनने का। औरतों का आम लिबास होगा और मर्दों के लिए 2 सफेद चादरें हैं जो उन्होंने पहननी है। और उसके बाद फिर हम मिकात से नियत करेंगे। नियत के बाद जो है हम बैतुल्लाह जब पहुंचेंगे तो मस्जिद में दाखिल होंगे, तो मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ेंगे और फिर अंदर जाके फिर जब बैतुल्लाह पे पहली नजर पड़ेगी तो साइड में खड़े होके दुआ मांगेंगे। वो दुआ के कबूल होने का बेहतरीन वक्त है। उसके बाद फिर उम्रे का आगाज करेंगे अपना, और हम नियत इससे करेंगे लब्बैक उम्रतन। जी। और तवाफ, सबसे पहले तवाफ से आगाज होगा। तवाफ शुरू करने से पहले जो है ना, मतलब जब हम मिकात से एहराम बांधे तो उस वक्त हम तलबिया पढ़ते रहते हैं मुस्तकिल, मगर जब हम तवाफ का आगाज करेंगे तो उस वक्त हम तलबिया कहना बंद कर देंगे। और मर्दों को तवाफ शुरू करने से पहले अपने दाएं कंधे की चादर जो है वो कंधे से हटा के और बाएं के कंधे पर डाल देनी चाहिए। तो उस हालत को हालत इस्तवा कहते हैं। उसके बाद फिर हम हजर असद से हमारा चक्कर शुरू होगा। हजर असद के इस्तलाम से तवाफ का आगाज होता है। इस्तलाम का मतलब है हजर असद को बोसा लेना या उसको हाथ से छूना है। मगर रश के वक्त अगर हम वहां पर ना छू सके या बोसा ना ले सके तो हम दूर से ही हथेलियों से इशारा करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह दे तो वो भी काफी है। और उसके बाद फिर हम अपने चक्कर का आगाज करें। हमारी नजर खाना काबा की तरफ नहीं, सामने की तरफ होनी चाहिए। और फिर हम इस तरह से एक चक्कर से एक हजर असवद से एक, मतलब जब घूम के दोबारा पहुंचेंगे हजर असवद तक तो हमारा ये एक चक्कर खत्म होगा।
تو اس طرح سے 7 چکر پورے کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہر چکر کے آغاز پہ ہم استلام کریں گے اور دوران چکر جو ہے ہم قرآنی اور مسنون دعائیں جو بھی ہمیں یاد ہوں وہ پڑھتے رہیں. اور بہتر ہے کہ ہم رکن یمانی سے حجر اسود تک کا جو فاصلہ ہے وہاں پر ہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ پڑھنا مسنون ہے. اور اس کے علاوہ ہم اپنی زبان میں بھی دعائیں، تسبیحات، آیت کریمہ کا ورد اور تلاوت قرآن اور سبھی کچھ پڑھ سکتے ہیں. اپنی زبان میں بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد جب ہمارا چکر وہاں ختم ہو جائے گا 7واں چکر تو پھر ہم یہ کہتے ہوئے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی پڑھتے ہوئے مقام ابراہیم کی طرف آئیں گے. اور وہاں پر یا پھر جہاں بھی ہمیں جگہ ملے گی ہم 2 رکعت عمرے کے نوافل ادا کریں گے، جس کی پہلی رکعت میں ہم سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں گے. پھر یہ پڑھنے کے بعد جو ہے ہم آب زمزم پئیں گے. آب زمزم پینا جو ہے وہ اس کے بعد سر پہ بھی ڈالیں تو اچھا ہے. اور پھر زمزم پینے کے بعد پھر ہم حجر اسود کا استلام دوبارہ سے کریں گے. یہ 8ویں دفعہ استلام ہوگا. اور پھر ہم صحیح کے لیے صفا کی پہاڑی کی طرف چلے جائیں گے. اور زمزم پینے سے قبل جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے. تو اس وقت ہم زیادہ سے زیادہ یہ دعا کریں کہ یا اللہ تو ہمیں قیامت کے دن بھی اسی طرح سیراب رکھ جس طرح سے ابھی ہم نے یہ پانی پیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ہم صحیح کے لیے جائیں گے، صفا پہاڑی کی طرف جائیں گے اور قرآنی آیت یہ پڑھیں گے ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بها ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. یہ دعا ہم پڑھیں گے. اور اس کے بعد پھر ہم یہ پڑھیں گے ابدہ بما بدا اللہ بہ، یعنی کہ میں ابتدا کرتا ہوں اسی کے ساتھ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی. یعنی قرآن پاک میں صفا کا ذکر پہلے ہے تو صحیح کا آغاز صفا سے ہوگا. صفا پہاڑی پر ہم قبلہ رخ کھڑے ہو کر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وحدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ پڑھنے کے بعد پھر ہم اپنی دوسری دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر ہمارا چکر شروع ہوگا صفا سے مروہ پہاڑی کی طرف. اور سب ستونت کے درمیان میں جو مردوں کو تیز تیز چلنا ہے اور عورتوں کو اپنی عام رفتار سے ہی چلنا ہے. پھر صفا سے مروہ تک یہ 1 چکر ہوا، پھر مروہ سے صفا تک یہ دوسرا چکر ہوگا، پھر دوبارہ صفا سے مروہ تک تیسرا چکر. اسی طرح سے 7 چکر پورے کرنے ہیں. یعنی آغاز صفا سے ہوگا، اینڈ مروہ پر ہوگا. پھر وہاں پر جب 7 چکر کمپلیٹ ہو جائیں گے پھر ہم بال کٹوانے ہیں. مردوں کو حلق یا قصر کروانا ہے، عورتوں کو 1 پور یا 2 پور کے 1 پور کے برابر بال کاٹنے ہیں. اس کے بعد احرام کی چادریں اتار کر ہم عام لباس پہن لیں گے. اس طرح سے الحمدللہ ہمارا عمرہ کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. اچھا، مردوں کو حلق یا قصر ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک میں بال پورے سر کے بال جو ہے وہ کٹوانے ہیں، مطلب چھوٹے کرنے، اور دوسرے میں سر منڈوانا ہے. ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے ڈیٹیل میں بتایا اور دعائیں بھی ساتھ میں بتائی ہیں، اور وہ چیزیں بھی آپ نے شامل کی ہیں جو استاذہ نے اسکپ کر دی تھی، جو نہیں بتائیں، جو ڈیٹیل جو ہے وہ اور بکس میں ہیں. چلیے ٹھیک ہے بارک اللہ. اچھا، اس کے علاوہ کچھ احکامات بھی شامل تھے اس میں، اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. یہ تو ایک پورا طریقہ تھا، امید ہے سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا. سب نے جو ہے اچھے طریقے سے یہ پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، لکھا بھی ہوگا. تو اس میں کچھ احکامات بھی تھے کہ حیض کی حالت میں عورت کیا کرے گی عمرہ میں. جی ایسی حالت میں جی اس میں بھی نیت کرنی تو ضروری ہے. نکاح سے جب آپ گزرے ہیں تب بھی آپ نے، بے شک آپ حیض کے حالت میں آپ نے نیت تو کرنی ہے، اور لیکن آپ عمرہ تو نہیں ادا کر سکیں گے. پھر آپ دوبارہ مسجد عائشہ تک جا کے آرام پہن کر واپس آ کے تو پھر عمرہ کریں گے. جی ٹھیک ہے بارک اللہ. چلیے، عورت کا جو احرام ہے وہ بھی آپ نے بیان کیا کہ زیور عورت پہن سکتی ہے. عورت کا کوئی بھی لباس ہو وہ احرام بن سکتا ہے. مرد کے لیے سفید چادریں ہوں گی. خوشبو دونوں ہی نہیں لگائیں گے، نہ مرد لگائیں گے نہ ہی عورتیں لگائیں گی. بال نہیں کاٹیں گے جسم کے کسی حصے سے بھی. اچھا، عورت کے لیے کہا جاتا ہے کہ نقاب جو ہے وہ نہیں پہننا اور اس کے چہرے کو نہیں لگنا چاہیے. اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا وہ ہے؟
یہ تھا کہ سلا ہوا نقاب نہیں پہننا ہے، مگر یہ کہ اپنی اوڑھنی یا اس طرح کی چادر چہرے پہ لٹکا لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. اگر یہی سلا ہوا نقاب نہیں پہننا ہے. ہاں جی یہی دوپٹہ یا اوڑھنی جو ہے آپ کے فیس پہ بھی لگ جاتی ہے، کچھ بہت اس میں ریجیڈیٹی جو ہے ظاہر کرتے ہیں کہ بالکل لگنا ہی نہیں چاہیے، اور اس کے ساتھ وہ پردہ بھی چھوڑ یہ نہیں. دیتے ہیں، اور جو ہے باقی کچھ اور طریقے اپناتے ہیں جو عجیب سے ہوتے ہیں. تو بیسک یہی ہے کہ بات یہ ہے کہ اب دیکھیں نا وہاں پہ مرد بھی ہوتے ہیں، وہاں سلا ہوا کپڑا ہم یوز نہیں کر سکتے. ویسے اگر دوسرا کپڑا یوز کیا جائے اگر وہ چہرے کو بھی لگ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے تو دعا کی جائے. قبولیت کا وقت ہے. حجر اسود سے طواف کا آغاز ہوگا، اور جو ہے رکن یمانی جو ہے اس کو چھونا بھی مسنون ہے. اچھا اس کی طرف اشارہ نہیں کیا جائے گا، جبکہ حجر اسود کو اگر آپ چھو نہیں سکتے یا بوسہ نہیں دے پا رہے تو پھر آپ کو اس کی طرف اشارہ کرنا لازمی ہوگا. اچھا طواف میں جو ہے اذکار، دعا، تلاوت، تکبیر اور یہ ساری چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں. جی حتیم کون سا حصہ ہے خانہ کعبہ کا؟ خانہ کعبہ کے وہ جو دیوار ہے، وہ چھوٹی سی دیوار جو ہے جی وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہی تھا. ٹھیک ہے وہ خانہ کعبہ کی ہی جگہ ہے. اس میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب اس کو ملتا ہے. ٹھیک ہے بارک اللہ. جی اس کے بعد جو بات ہوئی تھی اچھا اور اس میں ایک چیز اور بھی تھی کہ جو ہے وہ زمزم پینے کے بعد ملتزم سے چمٹ کے دعائیں مانگنی ہے زیادہ سے زیادہ. اور ملتزم وہ حصہ ہے جو خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیانی جگہ ہے، مگر اگر آپ کو جگہ وہاں نہیں ملتی بھیڑ کی وجہ سے تو آپ دور کھڑے ہو کے بھی دعا مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. اچھا طواف میں وضو ہونا شرط ہے، جبکہ صحیح میں وضو کا ہونا شرط نہیں ہے. اگر ہے تو بہت افضل ہے، اچھی بات ہے. ٹھیک ہے یہ تو ہمارا عمرہ کے بارے میں تھا کہ عمرہ کس طرح سے کیا جائے گا، اور تمام جو اس کے اسٹیپ بائی اسٹیپ طریقہ تھا وہ حامدہ سسٹر نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے بتایا. ٹھیک ہے ابھی ہم آتے ہیں عمرہ کے بعد حج پر. حج میں بیسیکلی 6 دن ہوتے ہیں، 8، 9، 10 ذی الحجہ. پہلے دن کو ہم کیا کہتے ہیں، دوسرے کو کیا کہتے ہیں، تیسرے کو کیا کہتے ہیں، اور لاسٹ میں جو 3 ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں، اور ان میں کون کون سے کام کیے جاتے ہیں 8، 9، 10 میں. تو اس کو ڈیٹیل میں کون بتائے گا؟ جی کوئی بھی اگر بتانا چاہے تو. انم آپ بتائیں گی؟ 8 ذی الحج کو یعنی ہمارا جو حج ہے وہ 8 ذی الحج سے شروع ہوتا ہے، اور اسے ہم یوم ترویہ کہتے ہیں. یعنی اونٹوں کا سیراب کرنا، کہ وہ یعنی اونٹوں کو وہ پانی پلا لیتے تھے کہ یعنی ان دنوں میں ہمیں یعنی اونٹ ہمارے تھکے ہارے نہ، لیکن آج کل یہ گاڑیاں وغیرہ میں پیٹرول وغیرہ ڈلوا لیے جاتے ہیں. اور اس میں کیا کرتے ہیں کہ اپنی رہائش گاہ سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں احرام کو باندھتے ہیں اور لبیک حج کہہ کے حج کی نیت کہہ کے تلبیہ وغیرہ پڑھ کر تو حج کے لیے یعنی ہم چل پڑتے ہیں. اور اس میں ظہر سے پہلے تلبیہ کہتے ہوئے مینا پہنچتے ہیں، اور وہاں یعنی ظہر سے پہلے وہاں پر جا کر ظہر سے فجر تک 5 نمازیں ادا کرتے ہیں. اور یہ مسنون طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر 5 نمازیں ادا کیا کرتے تھے. اور اس میں یہ کہا گیا کہ اگر خواتین یعنی حالت حیض میں ہیں تو وہ طواف کے علاوہ جو حج کے جو اراکین ہیں وہ تمام ادا کر سکتے ہیں، لیکن طواف نہیں کر سکتے. وہ جب وہ پاک ہو جائیں گے تو وہ دوبارہ آ کے اس طواف کو ادا کر لیں گی. یعنی جو پہلا دن ہے اسے کہتے ہیں یوم ترویہ کہتے ہیں. اس کے بعد 9واں دن ہے، 9ویں دن کو یوم عرفہ کا دن کہا جاتا ہے. وہاں پر سورج طلوع ہونے کے بعد یعنی مینا سے روانگی ہوگی وہاں پر، اور مینا سے اب وہاں پر ہم یوم عرفہ کی یعنی یوم عرفہ پر جائیں گے. وہاں پر بھی ہم نے اس کے راستے میں تکبیرات اور تلبیہ وغیرہ پڑھنا شروع کر دیں گے. اور وہاں پر زوال آفتاب جب ہوگا وہاں پر امام کا خطبہ ہوتا ہے، اور ظہر اور عصر ہمیں وہیں پر ادا کرنی ہوتی ہے. اور سورج غروب ہونے تک قبلہ روح ہو کر ہمیں یعنی وہاں پر دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مسلسل یعنی وہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے قبلہ روح ہو کے دعا مانگی تھی. اور اس میں
اس کے علاوہ اور یہ بھی کہا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا عرفہ جو بہترین دعا ہے وہ عرفہ کی ہے. بہترین کلمات وہ ہیں جو میں نے کہے اور اس سے پہلے انبیاء نے کہے، اور وہ یہ ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن اور یہ کہا گیا کہ عرفہ کا دن وہ والا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ سب سے لوگوں کو کیا کرتے ہیں، آگ سے آزاد کرتے ہیں. اس کے علاوہ یوم عرفہ کے دن حج آج کے لیے روزہ رکھنا منع کیا گیا ہے، لیکن جو لوگ وہاں پر موجود ہیں جیسے ہم لوگ نے، ان کے لیے کہا گیا کہ آپ لوگ روزہ رکھیں اور اس کا ثواب اگلے 2 سالوں تک ہوگا، جس کے گناہوں اگلے 2 سالوں تک اس کا ثواب ملے گا. اور اس کے بعد پھر مغرب کی نماز ادا کیے بغیر ہمیں مزدلفہ کی طرف جی اچھا، اس میں جو تھا نا یوم عرفہ کی فضیلت جو بیان ہو رہی ہے نا کہ پچھلے اور اگلے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. جی ٹھیک ہے، آگے. پھر اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کیے بغیر ہمیں مزدلفہ کی طرف ہم آئیں گے. پھر اس میں ہم نے 9ویں اور یعنی 10ویں کی درمیانی رات ہم نے مزدلفہ میں بسر کرنی ہوگی، اور وہاں پر ہم لوگوں نے جو ہماری نمازیں وہاں پر ادا کرنی ہوگی، اور وہاں پر یہ کہا گیا کہ آپ نے ساری رات میں جاگنا ہوگا، لیکن اس میں جو کچھ حساب لوگ سو جائیں اور اس کے بعد وہاں پر اپنی نمازیں وغیرہ ادا کرے، عبادت وغیرہ کرے. پھر اس کے بعد ہے نماز فجر میں قبلہ رخ ہونے کے یعنی مشرق حرام میں نماز ادا کرنی ہوگی. اس کے قریب مشرق حرام ہے وہاں پر مزدلفہ میں نا جی، یعنی اگر آپ وہاں پر اگر آپ کو نماز نہیں ادا کر سکے لیکن اس کے قریب آپ لوگ کھڑے ہو کر اشارے میں وہاں پر آپ لوگ وہاں پر دعا کریں جب تک روشنی نہیں پھیلتی ہے، اور تلبیہ وغیرہ پڑھتے ہیں. پھر وہاں سے مزدلفہ سے منی کی طرف جانا ہوگا. پھر اس کے بعد 10واں دن آئے گا، وہ ہوگا یوم نہر کا دن ہوگا. اس روز ہم لوگ نے اس میں تھوڑا سا میرے مس ہو گیا تھا، یعنی اس میں کیا کرنا ہو، یوم عاقبہ یعنی رمی. ہاں جی، رمی کرنی ہوگی. جمرہ عقبہ جو ہے اس کی رمی کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد قربانی کرنی ہوگی. پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو بال کٹوانے ہوں گے، یا آپ لوگوں نے منڈوانے ہیں تو وہ منڈوانے ہوں گے. پھر اس کے بعد ہم وہاں سے پھر وہاں پر آ کے مکہ مکرمہ میں ایک ہے طواف ہے، اس کا نام مجھے میں نے یہاں پر مینشن نہیں کیا، لکھا نہیں ہے کہ طواف جائز ہے شاید، طواف افاضہ وہ کرنا ہوگا. اور اس کو کیے بغیر ہمارا حج مکمل نہیں ہو سکتا. اگر کسی کو یعنی اس دن یعنی بھیڑ وغیرہ ہے وہاں پر، اگر کسی کو وہاں پر ٹائم نہیں ملتا تو وہ اگلے دن اس کو کر لے احرام کھولے بغیر. اس میں احرام نہیں کھولنا جب تک اس طواف کو ادا نہیں کرنا. پھر اس کے بعد وہ 11 12 13 وہ یا ایام تشریق کے دن آ جائیں گے. ٹھیک ہے، بارک اللہ. احرام کھول سکتے ہیں. ہاں جی، اس طواف تک احرام نہیں کھولا جائے گا. جب یہ طواف ادا کر لیا جائے گا تب ہم احرام کھول سکتے ہیں، تب جو ہے ہمارا حج جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا. نہیں، ہماری قربانی جب ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم احرام کھول سکتے ہیں. یہ طواف ہم عام کپڑوں میں بھی کر سکتے ہیں. اچھا، لیکن جو استاذ ہیں نا انہوں نے بتایا ہے کہ احرام طواف تک نہیں کھول سکتے. نہیں، قربانی تک ہی احرام نہیں کھولنا ہوتا ہے. جب قربانی ہو جاتی ہے تو پھر آپ احرام کھول سکتے ہیں، لیکن احرام کھول کے ہم لوگ طواف افاضہ جو ہوتا ہے وہ ہم کر سکتے ہیں. اور جب تک کہ ہمیں باقی ساری چیزوں کی اجازت مل جاتی ہے، مگر یہ کہ پھر ہم جو رفث ہے وہ ہمیں ابھی بھی منع ہے. مگر جب طواف افاضہ کر لیں گے تو پھر ہمارے وہ بھی پھر ہم اس میں بھی وہ پابندی بھی ختم ہو جاتی ہے. اچھا، طواف وداع پہ جب رخصت ہوتے ہوئے جو طواف کیا جاتا ہے وہ تو عام طواف وداع ہوتا ہے وہ، لیکن یہ والا طواف اس میں احرام ضروری نہیں ہے. اس میں احرام ضروری نہیں ہے کیونکہ جتنے بھی حاجی تھے انہوں نے احرام اسی دن کھول لیا تھا. یوم نہر والے دن احرام کھول لیا تھا. بعض فوراً چلے گئے تھے رات میں ہی کرنے کے لیے طواف افاضہ، بعض صبح میں گئے تھے فجر کے بعد. چلیں ٹھیک ہے، مگر اپنے عام کپڑوں میں گئے تھے. کیونکہ یہ طواف آپ اگلے دن بھی کر سکتے ہیں، مطلب اس دن اگر نہیں ہو تو آپ اگلے دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن قربانی کے بعد ہی کرنا ہوتا ہے. اور قربانی کے طواف بالکل نام ختم ہو جاتا ہے، یعنی اتار لیتے ہیں اور پھر عام کپڑوں میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ. جی اب آگے شہزانہ سسٹر آپ بتائیے کہ 11 12 جو ایام تشریق ہوتے ہیں اس میں کون کون سے کام کیے جاتے ہیں؟ 11 12 کو ذوالحج ایام تشریق بھی کہتے ہیں،
اور یہ زیادہ تر ذکر الہی میں مصروف گزارتے ہیں. ان 3 دنوں میں کنکریاں بھی مارے جاتے ہیں اور اس کے بعد قربانی کی جاتی ہے. اس میں جو شخص یعنی قربانی نہ بھی کر سکے تو وہ 3 دن کے روزے رکھے اور واپس 3 دن کے جو 7 روزے واپس آ کے رکھے. تو آخری 3 دن جو مینا میں گزارنے چاہیے. اگر ان میں سے اگر 2 دن اگر مطلب ضروری بھی نہیں, اگر 2 نہیں 3 دن میں نہیں بھی گزارتے, اگر 2 دن اگر گزار لیں تو اسے کہ آ جائیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. اچھا, جمرات جو ہیں وہ تینوں جمرات کو ان تینوں دنوں میں کنکریاں مارنی ہوں گی اور 7 کنکریاں مارنی ہوں گی, اور ہر کنکری پہ کیا کہا جائے گا؟ بسم اللہ اللہ اکبر. ہاں جی, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اینڈ میں جب ہم وہاں سے مکہ سے رخصت ہوئیں گے تو پھر وہاں طواف وداع کر کے پھر ہم جو ہے رخصت ہوں گے. اور اس میں حائضہ کے لیے رخصت ہے. حائضہ عورت جو ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ طواف کرے, اس پر فرض نہیں ہے, لیکن باقی لوگ جو ہے وہ طواف کریں گے. اگر حائضہ عورت نہیں کر سکتی تو اس کا حج مکمل ہوگا طواف افاضہ کرنے کے بعد, اور یہ 3 دن کے جو رمی ہے یہ کرنے کے بعد انشاءاللہ. چلیے ٹھیک ہے, ہمارا جو لیسن تھا, ہمارا جو اسائنمنٹ تھی عمرہ اور حج کے بارے میں الحمدللہ سب کو کلیئر ہو گیا ہے. سب نے اس کے بارے میں بہت اچھا جو ہے وہ کیا ہے, کوپریٹ کیا اور اچھا لکھا ہے. اور امید ہے سب کو یہ جو چیز ہے یہ حج کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی. کافی چیزیں میری بھی الحمدللہ کلیئر ہوئی ہیں اور سب کی ہوئی ہوں گی. تو چلے ٹھیک ہے, انشاءاللہ پھر اگلا جو نیکسٹ لیسن ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ تجوید کا. اس کے علاوہ اگر کوئی بات کوئی ایڈ کرنا چاہتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جو ہے مطلب یہی جو حج کے جو 4 ضروری ارکان جو ہوتے ہیں وہ ایک احرام باندھنا ہے, عرفہ میں ٹھہرنا ہے, اور طواف افاضہ کرنا ہے اور صحیح کرنا ہے. یہ 4 حج کے اہم رکن ہیں. اگر ان میں سے ایک بھی ہم نے چھوڑا تو ہمارا حج نہیں ہو. جی اور کچھ جو ہے نا وہ حج کے واجبات ہوتے ہیں, یعنی 7 واجبات ہیں, جس میں ایک نمبر 1 میقات سے احرام باندھنا ہے, نمبر 2 سورج غروب ہونے تک عرفہ میں ٹھہرنا ہے, نمبر 3 مزدلفہ میں رات گزارنی ہے, اور نمبر 4 ایام تشریق کی راتیں مینا میں گزارنی ہے, نمبر 5 کنکریاں مارنی ہے, نمبر 6 بال منڈوانے ہیں, اور نمبر 7 طواف وداع کرنا ہے. اگر یہ ایک واجب بھی ہم چھوڑیں گے نا تو اس کے بدلے میں ہمیں قربانی کرنی ہے. جی ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. اس کے علاوہ کوئی اور بات کرنا چاہے, کوئی اور ایڈ کرنا چاہے تو یہ جو روزے رکھنے 10 یہ اس شخص کے لیے ہوں گے جو قربانی نہیں کر سکے گا نا, قربانی کر کے جو طواف کرنا تھا, جو یوم نہر والے دن جو جی قربانی کرنی ہے, یہ اس کے لیے نا. جی جی ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے, پھر ہم لیسن کو انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارا لیسن آیت نمبر پلیز مجھے بتا دیجئے. 204. 204 سے انشاءاللہ. چلیے ٹھیک ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی انم آپ میرے ساتھ پڑھیے. 204 سے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا انم, ایک چیز کا خیال رکھنا ہے, آپ نے منہ کھولنا ہے. اعوذ باللہ, لا نہیں باللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, تجوید کے سارے رولز کا خیال رکھنا ہے. میم کے بعد میم اگر آ جائے گا تو پھر وہاں ادغام شفوی ہوگا. ہم اس کی پریکٹس کر رہے تھے. اس کے علاوہ میم کے بعد اگر با آ جائے گا تو پھر آج انشاءاللہ ہم اس کی پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے, ویسے بہت کم آتا ہے میم کے بعد با, تو میم کے بعد میم بھی انشاءاللہ آئے گا تو اس کی بھی ہم ساتھ ساتھ پریکٹس کریں گے ادغام کی. ٹھیک ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ. کاف اور قاف میں فرق. يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ. يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ. فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.
في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. ويشهد الله على ما في قلبه. فی کو تھوڑا سا لمبا کریں گے، یا مدہ ہے، علی ما فی قلبہ. على ما في قلبي. بارک اللہ. وهو ألد الخصام. وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث. ليفسد فيها ويهلك الحرث. یہ باقی لوگ ساتھ ساتھ پڑھیں گے مائک میوٹ کر کے. والنسل واللہ لا يحب الفساد. والنسل والله لا يحب الفساد. چلے ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک انم. جی درود شاور، نیکسٹ آپ پڑھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل له اتق الله. لام اسم جلالہ میں دیکھیے کیا یہ لام پور ہوگا یا باریک ہوگا؟ یہ باریک ہوگا کیونکہ اس سے پہلے زیر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، باریک کیجیے دوبارہ سے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ. بارک اللہ. أخذته العزة بالإثم. أخذته العزة بالإثم. أخذته اس طرح نہیں، جھٹکے نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے. أخذته العزة بالإثم. جی جی. أخذته العزة بالإثم. فحسبه جهنم. فحسبه جهنم. ولبئس المهاد. ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. مرضات الله. را بھی پر ہے، را ساکن، ما قبل فتحہ ہے، ضاد بھی پر ہے اس کے ساتھ، کیونکہ الف ہے، الف ما قبل کے تابع ہوتا ہے، ضاد پر ہے تو الف بھی پر، تینوں حروف پر کریں گے. مرضات اللہ. مرضات اللہ. واللہ رؤوف بالعباد. واللہ رؤوف بالعباد. چلیے ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. درود شاور. جی گل نساء نیکسٹ آپ پڑھیے. جی گل نساء. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا. آمنوا ادخلوا فی السلم کافة. آمنوا ادخلوا في السلم كافة.
काफ़ा में देखिए फ़ा के ऊपर शद है, जिस मद के बाद शद होती है ना वो सबसे लंबी पढ़ी जाती है कुरान में। काफ़तन वला तत्तबिउ, काफ़तन वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, खुतुवातिश शैतान, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। फ़इन ज़ललतुम मिन बअदि मा जाअतकुम, फ़इन ज़ललतुम मिन बअदि मा जाअतकुम। जी यहाँ पर ज़लल तुम में देखिए मीम साकिन के बाद मीम मुतहरिक है, यहाँ पर इदगाम करेंगे, मीम को मीम में मर्ज करके गुना करेंगे। फ़इन ज़ललतुम मिन बअदि मा जाअतकुमुल बय्यिनातु, फ़इन ज़ललतुम मिन बअदि मा जाअतकुमुल बय्यिनातु। बारकल्लाह। फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। हकीम और हकीम में फ़र्क होना चाहिए क्योंकि दो चश्मी हा और हा में फ़र्क होता है। हकीम, हकीम। हाँ जी बारकल्लाह फ़ीक, ठीक है जज़ाकल्लाह। जी हबीबा नेक्स्ट आप पढ़िए। जी आयत नंबर 210 से। हल यंज़ुरून इल्ला अन यअतियहुमुल्लाहु, हल यंज़ुरूना इल्ला अन यातियहुमुल्लाहु। यंज़ुरूना लंबा नहीं होगा, ना को लंबा नहीं करेंगे, नून ज़बर ना बस। यंज़ुरून इल्ला, यंज़ुरूना इल्ला, अभी भी लंबा हो रहा है हबीबा, दोबारा से देखिए। यंज़ुरूना इल्ला, इस तरह नहीं, यंज़ुरूना इल्ला, यंज़ुरूना इल्ला, हाँ जी बारकल्लाह। फ़ी ज़ुललिम मिनल गमामी, फी ज़ुलालिम मिनल गमामी। जी यहाँ पर देखिए वा जो है फ़ी ज़ुललिम में वा पुर हरूफ में से है, हरूफ मुस्तालिया में से पुर कीजिए। फ़ी ज़ुललिम मिनल गमामी, जी दोबारा से पढ़ते हैं। फ़ी ज़ुललिम मिनल गमामी वल मलाइकतु, फी ज़ुलालिम मिनल गमामी वल मलाइकतु वक़ुदियल अम्र वक़ुदियल अम्र व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, वइलल्लाहि तुरजउल अमूर। अमूर नहीं उमूर। उमूर। तुरजा में देखिए रा साकिन है, मा कबल पेश है तो ये रा मोटा कीजिए। तुरजउल उमूर, तुरजउल उमूर। बारकल्लाह। सल बनी इस्राईल कम आतैनाहुम मिन आयतिन, सल बनी इस्राईल कम आतैनाहुम मिन आयातिन बय्यिनाति। आयतिन आया नहीं, आतैनाहुम मिन आयतिन बय्यिना, आतैनाहुम मिन आयातिन बय्यिनात। बारकल्लाह। वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बादि,
ومن يبدل نعمت الله من بعد ما جاءته سسٹر آواز نہیں آئی مجھے. ما جاءته ما جاءته فإن الله شديد العقاب. فإن الله شديد العقاب. العقاب میں دیکھیے عین آپ کا حلق سے ادا ہوگا، قاف پر ہے حروف مستعلیہ میں سے، الف بھی ساتھ پر ہو جائے گا، اور با کو جب ہم ساکن کریں گے تو یہ حروف قلقلہ میں سے ہو جائے گا، تو یہاں پر قلقلہ ہوگا العقاب. العقاب. چلیے ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک حبیبہ. جی حامدہ سسٹر. جی. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. وَيَسْخَرُونَ خا کے اوپر زبر ہے، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. یرزق میں دیکھیے را پر ہے، قاف بھی پر ہے، یرزق. یرزق. جی بغیر حساب میں دیکھیے غین بھی پر ہے، را باریک ہے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، ہا کو آپ باریک رکھیں گے، سین اور الف بھی دونوں بھی باریک ہیں. بغیر حساب. بغیر حساب. كان الناس أمة واحدة. كان الناس أمة واحدة. فبعث الله النبيين مبشرين. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. معهم الكتاب بالحق. معهم الكتاب بالحق. ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه پڑھیں گے تو یہاں پر ہم وقف نہیں کر رہے. اگر ہم جیسے میں نے پہلے وقف کیا، اگر میں وقف کرنا چاہتی ہوں تو پھر ہا آپ کا جو ہا ہے اینڈ میں وہ ساکن ہوگا، اور لیکن ہا کی ساؤنڈ آئے گی فی. یا کو ٹائم دیں گے کیونکہ یا مدہ ہے، یا کو ہم پڑھیں گے اینڈ میں ہا کی ساؤنڈ آئے گی فی. جی آواز نہیں آ رہی؟ چلیے فی کریں گے تو پھر یا جو ہے ڈراپ ہو رہا ہے،
حمیدہ سسٹر یا اگر فی کریں گے تو یا ڈراپ ہو رہا ہے، یا کو آپ چھوڑ رہے ہیں، تو پھر ہم دیکھیں گے فاضر یا فی اینڈ میں ہا کی ساؤنڈ آئے گی، فی. فی. ہاں جی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک حمیدہ سسٹر، کافی ہے. جی کنیز فاطمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما اختلف فیہ الا الذین أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات. اچھا اوتوہ میں دیکھیے حمزہ زبر وا او تاپش و تو او تو یہ تو لمبا ہو گیا، لیکن ہا کے اوپر صرف ایک پیش ہے، آگے واو نہیں ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا. اوتوہ من بعد. اوتوہ من بعد. بارک اللہ. آگے دیکھیے بغیا بینہم فہد اللہ الذین آمنوا. بغیا بینہم فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ. لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. واللہ میں دیکھیے لام اسم جلالہ پر ہوگا کیونکہ واو کے اوپر زبر ہے. واللہ واللہ اینڈ پہ دیکھیے صراطم صاد پر ہے، را کے اوپر کھڑا زبر ہے وہ بھی پر ہوگا، طا بھی پر ہے، آگے پھر سارے حروف باریک ہیں، قاف پر ہوگا. ٹھیک ہے، صراط مستقیم. صراط مستقیم. چلیے ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک کنی سسٹر. جی سعیدہ سسٹر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما. حسیبتم دوبارہ سے حسب کریں گے تو یا کے سین کے نیچے جو زیر ہے وہ مجہول ہو جائے گا، ہم نے اس کو معروف پڑھنا ہے، جو اس کی حرکت کی ساؤنڈ ہے ای ساؤنڈ. حسیبتم. حسبتم. بارک اللہ. یأتکم مثل الذین. یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. خلوا من قبلکم. قبلکم مستهم البأساء. مستهم البأساء. حمزہ کے اوپر جھٹکا دیں گے. البأسا میں دیکھیے آپ کی ساؤنڈ اور آپ کی سانس دونوں ایک دفعہ بند ہوں گے. البأساء. البأساء. بارک اللہ. پیچھے دیکھیے قبلکم مستہم میں کون سا رول ہو رہا ہے؟ یہ ادغام ہو رہا ہے، ادغام شفوی. ہاں جی میم اور میم، ایک میم متحرک ہے اور ایک ساکن ہے. ہاں جی میم ساکن کے بعد میم متحرک آ رہا ہے. قبلکم مستہم. قبلکم مستہم. بارک اللہ. آگے دیکھیے والضراء وزلزلوا حتی. والضراء وزلزلوا حتی.
حتى يقول الرسول والذين آمنوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله آمنوا معه متى نصر الله متا کھڑا زبر ہے متا نصر اللہ متى نصر اللہ. اچھا سواد پور نہیں ہو رہا، را بھی دیکھیے سواد بھی پور ہے، را کے اوپر پیش ہے یہ بھی پور ہوگا، اور لام اسم جلالہ بھی پور ہوگا کیونکہ را کے اوپر پیش ہے. دوبارہ سے نصر اللہ نصر اللہ. بارک اللہ. الا ان نصر اللہ قریب الا ان نصر اللہ قریب. نصر اللہ نہیں نصر اللہ قریب. دوبارہ سے قاف پر کریں گے، قریب میں را جو ہے باریک ہوگا. دوبارہ سے ان نصر اللہ قریب. ان نصر اللہ قریب. چلیے ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. آپ کا لیسن یہیں تک ہے. دوبارہ سے ہم دیکھتے ہیں. جی شہزانہ سسٹر آپ پڑھیے 204 سے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه. ما فی قلبی نہیں، یا کو ٹائم دینا ہے فی میں، فاضر یا فی یا مدہ ہے. ما فی قلبی ما في قلبي. بارک اللہ. وهو ألد الخصام وهو ألد الخصام. دیکھیے الخصام میں خوا بھی پور ہے، حروف مستعلیہ میں سے صاد بھی، اور ساتھ الف بھی پور ہوگا کیونکہ الف سے ماقبل صاد آ رہا ہے. الخصام الخصام. بارک اللہ. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ وإذا تولى سعى في الأرض. سعى في الأرض ليفسد فيها سعى في الأرض ليفسد فيها. فيها یا ہے فاضر یا فی یا مدہ ہے. فيها ويهلك الحرث فيها ويهلك الحرث والنسل والنسل. والله لا يحب الفساد. والله لا يحب الفساد. لا یحبو کریں گے تو پھر یہ الف مدہ آپ کا ڈراپ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. لا یحبو الف کو ٹائم دیں گے، لام کے بعد الف آ رہا ہے. لا یحب الفساد. لا يحب الفساد. جی چلے ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک شہزانہ سسٹر. جی سغرا نیکسٹ آپ سٹارٹ کیجیے. جی. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ. فحسبہ ایسے کریں گے تو اس میں جھٹکے آ رہے ہیں، جھٹکے نہیں دینے. فحسبہ جہنم
حسبه جهنم بارک اللہ ولبئس المہاد ولبئس المہاد جھٹکا دیں گے ولبئس المہاد ولبئس المہاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله مرضات الله والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ٹھیک ہے، اس کو دوبارہ سے دیکھیے کافة ولا تتبعوا كافة ولا تتبعوا. بارک اللہ، آگے دیکھیے انہ لکم عدو مبین إنه لكم عدو مبين. جی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. جی کوئی سسٹر ہے تو نہیں گئی؟ چلیں الحمدللہ سب نے پڑھ لیا ہے. چلیں ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ کل ہم اس کی جو ہے تفسیر کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. لیسن آپ نے بھیجنا ہے گروپ میں، آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ آپ نے کرنا ہے لازمی، سب نے بھیجنا ہے، ایسا نہ ہو کہ کسی نے بھیجا اور کسی نے نہیں. اور باقی جس نے بھی اسائنمنٹ کی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے کی ہے، اور انشاءاللہ پیپر میں اس کے نمبر بھی لگیں گے. اور جس نے نہیں کی، جس نے نہیں بھیجی، پھر اس کے نمبر کٹیں گے، ظاہر سی بات ہے. چلیے ٹھیک ہے، پھر ہم یہاں کلاس کو پھر اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.